बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई वो बात रिपीट नहीं करूँगा जो तफसील से साद रफ़ीक साहब ने गुफ्तगू की, और साद रफ़ीक साहब ने बड़ी धीमे अंदाज से गुफ्तगू की। ये जो हमारे वर्कर के और कैंडिडेट्स के जज्बात हैं, ये उसको इन्होंने 50% रिड्यूस करके ये बात की है, बिकॉज़ वहाँ काफ़ी गुस्सा भी है और एजिटेट करने को तैयार भी लोग बैठे हैं। मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 15 वार्ड साद रफ़ीक साहब के एनए में हैं और मेरे सलमान साहब और एहसन शराफत साहब के हलके में 5 वार्ड हैं। तो हम चूँकि ज़ाब्ता अखलाक की वजह से इलेक्शन कमीशन के हम उस तरह इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कर रहे, मगर हमारा जाना ज़रूर हो रहा है। मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं जिनमें कि हमें जो फ़ील आ रही है वो एक ऐसी फ़ील है कि जिसमें लोग अब माफ़िया मांग रहे हैं कि गलती हो गई और अगली दफ़ा इनको वोट नहीं दिया जाएगा। एक माफ़िया मांग रहे हैं, दूसरा हमें जब वो लोग जो सताए हुए हैं हुकूमत के, जब वो हमें बिजली या गैस का बिल दिखाते हैं या कहते हैं कि हम 2 वक्त की रोटी अपने औलाद को नहीं दे सकते, तो तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ इसलिए होती है कि गवर्नमेंट को किसी तरह का होश नहीं। 14 रुपए का 2018 में बिजली का यूनिट आज 26 रुपए का, गैस की कीमतें 3 गुना, आटा चीनी किसी से ठगी छुपी चीज़ नहीं है, गोश्त, मुर्गी, सब्ज़ी, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जिस पे इन्होंने किसी तरह का काबू पाने की कोशिश की। और अद्वियात की कीमत भी आप जानते हैं तीसरी दफ़ा बढ़ रही है। कोई भी चीज़ है इन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की जो कि आम आदमी को रिलीफ पहुंच सके। ये वही वज़ीर आज़म है जो कहते थे कि 1 रुपये अगर रुपए की कीमत गिरती है तो 1 अरब रुपए का नुकसान होता है। और ये वही वज़ीर आज़म है जो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म करप्ट होता है। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो करप्ट हैं या नहीं है, मगर उनकी कही हुई बातें जब हम लोगों की जिन महफिलों में जो हमारे खाने कर रहे हैं या हम जहाँ बैठते हैं बात करते हैं वहाँ सुनने को मिलती है, तो हमें नज़र आता है कि इलेक्शन का इंशाल्लाह रिज़ल्ट क्या होगा। और मैं तो इंशाल्लाह वसूख से कह सकता हूँ कि अस्करी 9-10 में भी हम जीतेंगे, कैंट में भी जीतेंगे, सदर में भी जीतेंगे और वॉल्टन में भी जीतेंगे। जो इलेक्शन कैंपेन का मोमेंटम बन गया है, मगर यही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना फेयर रोल अदा करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिदायत दे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को कि जो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उखेड़ी जा रही हैं उनके ऊपर वो भी एक्शन लें, ताकि ये फेयर और ऐसा इलेक्शन हो जिसमें मिसाल कायम हो कि आने वाले बल्दियात के इलेक्शन और आने वाले सूबाई और कौमी इलेक्शन जो हैं उनका वो किस अंदाज से किए जाएंगे। हमें तवक्को भी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उनकी टीम से कि वो एक ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसमें कि कोई उंगली इंशाल्लाह नहीं उठाएगा। हमें हार और जीत से डर नहीं है, हमें सिर्फ जो अफसोस होता है उन लोगों के रवैये से जो लोग हुक्मरानों को इस तरह ताबियादारी करते हैं कि जिस तरह रिज़्क़ खुदा न खास्ता उन्होंने देनी है। तो ये इंशाल्लाह 12 तारीख को शाम को जब रिज़ल्ट आएगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको ये रिज़ल्ट हम अपने सामने इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। शुक्रिया। एक खबर अभी आई है, अभी ये बैठे बैठे मुझे यासीन सोल साहब MP ने बताया, इसकी तस्दीक आप कर लें, लेकिन इसको जिक्र करना ज़रूरी है। अभी मैंने आपको कहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो है वो नहीं हो सकती, ये सबको पता है। तो अभी इतला मिली है, इसे कंफर्म ज़रूर कर लें आप कि SP कैंट जो है उनको जो ऑपरेशन किया उनको पोस्ट आउट किया गया, ये दुरुस्त है। तो ये इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो है ये बिल्कुल कबूल नहीं है। अब जो जहाँ है उसको वैसे ही रहना चाहिए। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, मैं और यार सादिक साहब, हम सब लोग ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका नोटिस लें और ये अखाड़ पछाड़ बंद कराई जाए। मैं पहले बता चुका हूँ
کہ CEO صاحبان کو بھی پریشرائز کیا گیا, جو ROs بھی ہیں ہمارے. تو اگر اس طرح کا تماشا لگانا ہے پھر الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ بیٹھے رہیں اور آپ اپنا کام کریں. اور اگر یہ آپ نے یہ جو ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس میں بھی آپ نے باز نہیں آنا, اور نئے پاکستان کے نام پہ آپ نے رابری کرنی ہے, ڈے لائٹ رابری, اور ووٹ چوری سے آپ نے باز نہیں آنا, تو پھر آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزوں کو بڑھائیں گی اور یہ آپ اس علاقے کو آتش فشاں بنا دیں گے. باز آ جائیں اس کام سے. کینٹونمنٹ ایریا ہے, لاکھوں لوگ اس میں رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت باز آ جائے تو بہتر ہے, اور حکومت کو اگر کوئی دانش مند لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں وہ بھی یہ مشورہ دیں, اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مجھے ابھی ایاز صادق صاحب نے کی مہربانی, انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات کروں کہ عدالت, اعلیٰ ترین عدالتیں بلدیاتی اداروں کو بحال کر چکی ہیں. بے حیائی اور بے شرمی کی اور بے ہمیتی کی انتہا ہے کہ آپ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. یہ ہے نیا پاکستان آپ کا. کتنے بے شرم لوگ ہیں آپ, کتنا جھوٹ بولنا آپ لوگوں نے. تو میں ابھی اپنے لہجے کو تیز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بہت سارے لوگوں کا لہجہ تیز ہوگا. تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا تماشا بند کرو, بالکل ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اور اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امتحان ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے, اور جتنے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں ان کا وہ فوری نوٹس لیں گے. شکریہ. ابھی آپ نے بات کی نو ایریا کی, کیا وہ کون سے نو ایریاز ہیں؟ کیا صرف آپ اسپیسیفکلی لاہور کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر نو ایریاز کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کھل کے ذرا بتائیں تاکہ عوام کو بھی اور آپ کے ووٹرز کو بھی پتا چلے. ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی اس کے علاوہ ہے مزاحمتی اور مفاہمتی یعنی کہ پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے. ایک رات کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, تیار ہو جائیں. صبح وہ کہتے ہیں 2023 میں الیکشن ہوگا. آپ کی پارٹی کیا الیکشن 2023 کی طرف ہی دیکھ رہی ہے, یا اگر 23 کی طرف دیکھ رہی ہے تو یہ جو ساری تحریک چلا رہے ہیں سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں, اس کا فائدہ؟ بہت شکریہ جناب. میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے ٹاپک سے بالکل نہیں ہٹنے والا. ان سوالات کا آپ کا حق ہے, جواب اسی وقت دیں گے کیونکہ یہ بات فلیش ہوگی, اور کنٹونمنٹ بورڈ میں جو اس وقت دھما چوپڑی اس الیکشن میں مچی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے وہ پس منظر میں چلی جائے گی. جو CEOs ہوتے ہیں وہ کور کمانڈر کے انڈر میں ہوتے ہیں ڈائریکٹ نہیں, تو کنٹونمنٹ کا جو وہ کنٹونمنٹ اور ملٹری لینڈس کے DG صاحب ہیں ان کے نیچے ہوتا ہے, اور کنٹونمنٹ ایک سیکنڈ اور وہ سول سروس کے ذریعے آتے ہیں. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز کے, یقیناً یہ ایک ڈیموکریٹک ایک سلسلہ ہے جس کو مانیٹر اور کنڈکٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو آپ کو ہمیں جو آپ کی گفتگو سے اخذ کیا کہ الیکشن کمیشن ان معاملات میں الیکشن میں بے بس دکھائی دے رہا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک فورم ہے, ڈیفینیٹلی اسٹیک ہولڈرز وہاں پر ہیں, اسٹیبلشمنٹ وہاں پر ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے؟ دیکھیے یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے, ہر کوئی اس کو سن رہا ہے اور یہ آواز ہر جگہ پہنچے گی آپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو بھی جہاں ہے اور جو یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری بات میں وزن ہے یا ہم نے بات کی ہے, ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, انہیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے, جو بھی متعلقہ ادارے یا متعلقہ لوگ ہیں یا کنسرنڈ لوگ ہیں, تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. اور اگر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کو نہیں دینا اور ووٹ چوری کا جو یہ دھندا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, تو پھر یہ کیا الیکشن ہے؟ پھر تو آپ الیکشن سب فراڈ ہوگا, پھر اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. اور جب الیکشن پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے تو پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. اور یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ پنجاب کا لوگ, پنجاب کے رہنے والے جو ہیں یا اور صوبوں کے رہنے والے جو ہیں وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں اس کام پہ لے کے نہ آئیں. ویسے ہی 3 سال گزر گئے ہیں, اب باقی ٹائم کتنا رہ گیا ہے, اپنا ٹائم اگر پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن یہ جو کرتوتیں ہیں اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ ٹائم پورا کرنے والی نہیں. آپ نے ابھی کہا تھا ایک منٹ ایریا کی بات کی تھی, بتا دیں آپ کہاں کہاں پہ نو گو ایریا ہیں, اور اگر دھاندلی نہیں رکتی, یہی سلسلہ جاتا ہے, پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ لاہ عمل بڑا سمپل ہوگا, دھاندلی نہیں رکے گی تو پروٹیسٹ کریں گے, سڑک پہ آئیں گے, اور کیا جی. نو گو ایریا کا آپ نے کہا ہے حکومت بھی لگا رہے ہیں کہ ہم اگر الیکشن فیئر نہ ہوئے تو حکومت دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں, تو کیا اس مرتبہ اگر فیئر الیکشن نہ ہوئے تو اس طرح بھی لوہے کے چلے ثابت ہوں گے حکومت کے لیے؟ نہیں, گزارش ہی ہے جی
کہ یہ تو آپ بڑی پرانی کوئی بات مجھے سنا رہے ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ ایک تمثیل بھی بیان کرتے ہیں, مثال بھی دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کوئی دھمکی نہیں دی ہے, دھمکی دینے کا یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا. واضح اور نمایاں بات کی ہے کہ اگر آپ یہ دھاندلی کا عمل بند نہیں کریں گے, ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں روکی جائے گی, سرکاری اداروں کو میس یوز کرنا بند نہیں کیا جائے گا, ریٹرننگ افسر آزاد نہیں ہوں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے الیکشن کمیشن بھی فعال کردار ادا نہیں کرے گا, تو کیا راستہ باقی ہے؟ ایک ہی راستہ باقی ہے کہ آپ سڑک پہ آ کے احتجاج کریں. فیصل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سارا آپ جنرل الیکشن سے لے کے اب تک الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کر سکا, جانی چاہیے نہیں ہے, کر بھی سکا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوا, بعض اوقات ہوا بھی ہے. یہ ہم نے یک طرفہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو ویسا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سیاسی جماعتوں کا یہ قصور ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے سکا جو ہونا چاہیے, اور ملک میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تب بھی یہ سارا قصور پا رہے ہو سیاسی جماعتیں تھے. 70 سال تو سیاسی جماعتیں نہیں پہ رہے ہیں, تو پا رہے ہو. جی اچھا خیر صاحب یہ بتا دیں کہ گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ, تو یہ جوڑ توڑ کے لیے گورنر ہاؤس کو جو بنایا جا رہا ہے تماشا جو ہے, تو یہ الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے اس کو؟ سر میں تو نہیں جانتا کیوں خاموش ہے, میں نے تو یہ مطالبہ آپ کے سامنے پیش کیا. وہ میرا غلط ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ اسکرین 9 اور 10 میں آپ کے چیف کمپین چل رہی ہے, تو کیا اسکرین رکھنے والوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ اچھے معاملات ہیں؟ سب پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں وہ ہمارے لیے سب ایک برابر ہیں. اسکرین یار میں ایک بات سنیں, مجھے اجازت ہے. ایسی چیز کوئی نہیں. یہ دیکھیے, ہم پہلا الیکشن نہیں لڑے کینٹونمنٹ سے, 97 سے لڑتے آ رہے ہیں الحمدللہ. وہاں سے ووٹ ملتے ہیں اور ہم نے کبھی لوز نہیں کیا. جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب 2002 میں الیکشن ہوا تھا, اکرم ذکی صاحب مرحوم کے پاس ٹکٹ تھا, رات کو وہ جیتے تھے, صبح کوئی 1500-1800 سے یا 2100 سے دوسرے آدمی کو جتا دیا گیا تھا جو کنگز پارٹی کا آدمی تھا. نیچے ایم پی ایز پھر بھی شیخ امجد عزیز مرحوم ہمارے جیت گئے تھے. تو یہ جو 18 کے الیکشن میں اس NA1 to 5 کو جس کا کچھ حصہ یاز بھائی کے پاس چلا گیا ہے, پہلے یہ سارا کینٹونمنٹ ایریا میرے ہی کانسٹیٹوئنسی میں تھا, تو اس کے حصے بکھرے کیے گئے کیونکہ عمران کو جتوانا تھا, تو ولیج ایریا میرا نکالا گیا, صدر کا علاقہ نکالا گیا. تو پھر بھی وہ جو ایک بلڈوز کرنے کا پروگرام تھا وہ ضمنی الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سیولین بھی آباد ہیں, ریٹائرڈ فوجی افسران بھی آباد ہیں, اور وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ووٹرز ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں. پہلی بار نہیں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بتائیے, مذاہب تو ایسا لگ رہا ہے, مذاہب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھا لکھا ووٹر تھا, جو پڑھا لکھا ووٹر تھا نا, جو PTI سوچتی تھی کہ ہمارا ہے, وہ پچھلے 18 میں بھی ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. اس دفعہ اس سے بہتر انشاءاللہ دو آزاد امیدواروں کا وڈرا کرنا آپ اس کو داخلی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں سمجھ رہے کہ مسلم لیگ نون کا 2 بیانیہ خود ان کے ووٹر کو کنفیوز کر رہا ہے؟ میں آپ کے اس پیکے جال میں آنے والا نہیں ہوں. ایک سیکنڈ, مجھے تو بات کر رہے ہیں یار, آپ کے دوست سے سوال کی, اس جال میں تو میں نہیں آتا جو آپ نے پھینکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں اگر ایک وزیر اعظم ملک کا سربراہ کونسلر کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو بٹھانے کی مہم میں آ جائے گا, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی طرف پینک کتنی ہے, وہ کتنے پریشان ہیں, کیونکہ یہ ان کو پتہ کہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں. اور ایک بات مجھے اور کہنی ہے کہ تبدیلی کے نام پہ انہوں نے جو سبز باغ دکھائے تھے لوگوں کو, دکھایا سبز باغ, پہنچایا کالا باغ. تو اب لوگ جو ہیں وہ بڑے اس بارے میں الرٹ ہو چکے ہیں, اور ہمارے امیدواروں کو جنہوں نے ماضی میں PTI کو ووٹ دیا تھا ان کی بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب اپنی جو غلطی کی تھی اس کی ہم نے تلافی کرنی ہے. بہت شکریہ. میں بھی ووٹ پہ 2 لگا رہے ہیں آپ ہر چیز کا نظر